बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाजिर है। अयाम फ़ातिमिया है और हुज्जतुल बालिग़ा हज़रत सैयदतुल कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये अयाम मंसूब है और खुदा की हुज्जत है खलाइक पर, और आम खलाइक को छोड़ें, ख़ुद रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि अहले बैत के ऊपर भी हुज्जत है सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मफ़रूज़तुन ताअ अला जमीअन मन ख़लक़ल्लाहु मिनल जिन्न वल इंसी व तैर वल वहश व अनबियाए व मलाइका। इमाम ने फरमाया कि इताअत सैयदा की वाजिब है, मफ़रूज़तुन ताअ है हर उस चीज़ के ऊपर जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खल्क फरमाया, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन है, चाहे वो हवा में परवास करते हुए परिंदे हैं, चाहे वो जंगलों और बयाबानों में रहने वाले वहशी दरिंदे हैं, चाहे अनबियाए इलाही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अनबिया और रसूल, उनके ऊपर भी हुज्जत है। और मलाकूत में रहने वाले मलाइका पर भी, ज़मीन से लेकर मलाकूत तक जो मलाइका है उनके ऊपर हुज्जत बालिग़ा है हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। और जैसे हम अर्ज़ कर रहे थे कि बाकी खलाइक तो अपनी जगह पर, ख़ुद बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि ख़ुद अहले बैत के ऊपर भी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जत है। अल्लाहु अकबर। अलबत्ता ये भी अर्ज़ करूँ कि ये सब के सब जो है वो एक ही नूर है, एक ही नूर है, नूर इलाही है, लेकिन रिवायात से कुछ ऐसे इस्तिफ़ादा होता है। तौक़ी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जो मारूफ़ जुमला है, इमाम फरमाते हैं, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं कि हम अहले बैत खलाइक के लिए उस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है लोगों के लिए। लोग हमसे सीखते हैं, जो चीज़ भी होती है हमें देख के लोग करते हैं, हम लोगों के लिए उस्वा हसना है। और हम अहले बैत के लिए उस्वा हसना हमारी जद्दा मज़लूमा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ये हमारे लिए उस्वा हसना है। अल्लाह अकबर। यानी अज़मत इतनी ज़्यादा है कि बयान करना जो है वो आम बशर का काम नहीं, बयान नहीं कर सकता। मरकज़ियत जो अहले बैत की है, जो मरकज़ी शख्सियत है अहले बैत की, वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। तमाम अहले बैत की मरकज़ी शख्सियत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। और क्या खूब फरमाया था एक ज़ाकिर ने, फरमाया कि अगर सैयदा के सामने कोई आ जाए, बात आ जाए कि सैयदा के सामने आ जाए, चूँकि हुज्जत खुदा है, उस शख्स को सिद्दीक क्या कहोगे, उसके तो खुद ईमान में भी कुछ नहीं रहा, ईमान भी उसने दे दिया। सिद्दीक कहाँ से रह गया, बल्कि इस सिद्दीक़ा जो कि मैदाने मुबाहिला की सिद्दीक़ा है, मुबाहिला में यही शराइत रखे थे, अगर आप लोग सच्चे हैं तो हम पर अल्लाह की अज़ाब, मुबाहिला का मतलब यही है। नजरान के ईसाइयों ने कहा था, अगर
یا रसूल अल्लाह, अगर आप सच्चे हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, और अगर हम सच्चे हैं तो नाऊज़ु बिल्लाह तुम लोगों पर अल्लाह का अजाब। अल्लाह की अजाब जो है, अल्लाह की अजाब की इस चीज़ को रखना, ये होता है मुबाहिला। तो जो इस्लाम में से सच्चे थे, चूंकि बात ये हुई थी कि आप अपनी ख़वातीन को लाएं, हम अपनी ख़वातीन को ले आएंगे, तो रसूलुल्लाह ने अपनी इकलौती बेटी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सिद्दीक़ा है, सिद्दीक़ा के तौर पे कि हम सच्चे हैं और हमारे जो ख़वातीन है हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा, ये सच्ची है, लेके गए। और फिर उन्होंने कहा कि अपने नफ्स को ले आओ। तो जो नफ्स है सच्चा था, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ुल अकबर है, सबसे बड़ा सच्चा है, और फारूक आज़म भी है, तो उनको साथ लेके गए। और जब बच्चों की व अबनाअना व अबनाअकुम, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह ने अपने दोनों फर्जंद हसनैन शरीफैन सलामुल्लाह अलैहिमा, इनको ले गए। कायनात के बहुत बड़े सच्चे हैं। ये 5 हस्तियां ऐसी सच्ची है कि जिस पे इनके ऊपर सच्चाई भी ख़त्म, यानी इनको ये कहें कि ये सच्चे हैं, शायद ये भी कुछ कमी हो, बल्कि हम ये कहें कि ये खुद वजूद जो है सिद्क़ का वजूद है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक इंसान आलिम होता है, इल्म रखता है, एक शख्स ऐसा होता है कि उसका वजूद ही इल्म होता है। तो ये सच्चे तो हम अपनी ज़बान में कह रहे हैं, वगरना यह ऐन ही सच है, वजूद ही सच का वजूद है ये। तो क्या खूब फरमाया था कि इस मुबाहिला के मैदान में जो सिद्दीक़ा है, जो सच्ची है, इसके मुकाबले में बेशक लोग जो है किसी को सिद्दीक़ कहते रहे, लेकिन इनके मुकाबले में जब आता है, इनके साथ जब मुकाबला होता है, तो नजरान की ईसाई बड़े होशियार थे, वो भाग गए थे। वो भाग गए थे, उन्होंने कहा हम ये इन सच्चों से हमारा मुकाबला नहीं है। उनका एक आलिम था, उसने कह दिया इनके साथ कभी मुकाबला ना करो, ये कायनात के बहुत बड़े सच्चे हैं, और ये इनके साथ मुकाबले पर आ जाओगे, ईसाई मज़हब का कुछ नहीं रहेगा। ईसाई नजरान की ईसाई जो है वो बड़े समझदार थे, भाग गए थे। ये यहाँ का जो मुसलमान है, जो अपने ज़ाती लोग आज इनके लिए जो लड़ रहे हैं, ये इन लोगों को सैयदा के सामने जो मुकदमा पेश किया गया, और ये हक के सैयदा के मुनकर हो गए, और नबूज़ बिल्लाह रसूल की बेटी जो मुबाहिला के मैदान की सच्ची है, उसके मुकाबले में आया और कह दिया कि आप जो है वो सच नहीं फरमा रहे। तो इस शख्स का क्या हाल होगा? दुनिया इसको सिद्दीक कहते रहे, दुनिया का बहुत बड़ा किज़्ज़ाब है, बहुत बड़ा किज़्ज़ाब, कोई छोटे दर्जे का किज़्ज़ाब नहीं है, बहुत आला दर्जे का किज़्ज़ाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा भी ये है कि ये किज़्ज़ाब जो है उन असहाब ताबूत में से होगा जो कि 12 लोग हैं। और असहाब ताबूत के बारे में भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जहन्नम में एक संदूक है कि जब जहन्नम की थोड़ी सी आग जो है वो ठंडी पड़ जाती है, थोड़ी सी, तो कहते हैं ताबूत का दरवाज़ा खोल दो ताकि ये जहन्नम जो है वो दोबारा भड़क उठे। ताबूत का दरवाज़ा खोल देते हैं, और इस ताबूत में कि जिसके खोलने से जो बाकी दोज़खी जो सख्त अजाब में होते हैं वो भी कांप जाते हैं, कहते हैं दोबारा जो है ताबूत का दरवाज़ा खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताबूत का दरवाज़ा खोल रहे हैं, वो डर जाते हैं जो सख्त अजाब में है, वो कहते हैं बारे इलाह, ये अजाब जो आपने दिया ये हमारी ऊपर नेमत है, कहीं ताबूत का दरवाज़ा ना खोल दे। तो ताबूत का दरवाज़ा जब खुल जाता है तो जहन्नम ऐसे भड़क उठ जाती है कि वो जो जहन्नम में रहने वाले लोग हैं वो घबरा जाते हैं। अजाब में तो है ही, लेकिन ये ताबूत का दरवाज़ा है, और इसमें से असहाब ताबूत में से एक ये किज़्ज़ाब है जिसने सैयदा के मुकाबले में आया, और उन लोगों के ऊपर भी अगर काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमाए, अगर काबिल हिदायत नहीं है तो खुदा उन पर लानत करे, और उनको इन्हीं के साथ इन्हीं किज़्ज़ाब के साथ उनको महशूर कर दे, जो सैयदा के सामने आया और अपने आप को उन्होंने कहा कि सैयदा नाऊज़ु बिल्लाह सच नहीं फरमा रही। अल्लाह अकबर। तो यह मज़हब शिया का तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम
یہی صدیقہ کے ماننے والے ہیں جو مباہلہ کی میدان کی صدیقہ ہے، اور باقی جتنی بھی ہے ان کو کسی حد تک کسی بھی ہماری ذہن میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور انشاءاللہ سیدہ کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال العجال العجال
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. جی دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور بہت ہی یقیناً ایک ہر مومن جو بھی ہو اس کی یہ دل کی آواز ہوتی ہے خود اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا، اور یہ توسل دعا کے ذریعے سے برقرار کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود دعا کے خواص میں سے جو چیزیں لکھی ہے اور جو دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کی کیا عظمت ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے بے شک کسی چیز کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اگر خلیفۃ اللہ کے خلیفہ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ تو ایک عظیم دعا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی دوسرے امر کے لیے بھی ایک انسان دعا کر رہا ہے تو آپ یقین فرمائیں کہ یہ خود دعا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی بندگی پسند ہے، اپنی بندگی پسند ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے پروردگار کے سامنے بیٹھ جاتا ہے دعا کے لیے تو اس سے اس کا ایک چیز تو ثابت ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے پروردگار کو پروردگار مان رہا ہے، ان کی قدرت کا قائل ہے، ان کی عظمت کا قائل ہے۔ بے شک کم درجے میں صحیح کوئی عارف اور کامل نہیں ہوگا ایک انسان، لیکن اتنا وہ ضرور قائل ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اگر اللہ جو ہے نا کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے، قدرت کے اوپر قائل ہے۔ تو وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کا جو الہیت کا جو درجہ ہے، الہیت، اللہ کی الہیت کا یہ بندہ جو ہے وہ قائل ہو رہا ہے۔ تو دعا کے خواص میں سے یہ ہے کہ خود جب بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے، اور دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ تعبیر کی گئی ہے اس سے کہ مومن کا جو اسلحہ ہے وہ دعا ہے، اور مومن کی دعا یقین جانے رد بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رد ہو گئی، رد نہیں ہوتی۔ مومن کی دعا وہ جو کام اس کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، رد اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، رد نہیں۔ یقیناً اللہ جو ہے وہ جو کام جس کے لیے کر رہا ہے دعا اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو وہ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ایک خاص رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ ہے ہی اتنا کریم کہ جب کسی ایک انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، مثلا ہم اپنے عزیز رشتہ دار کسی کو اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً ایک سخت وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن آپ یقین جانیں کہ اس کے بعد انسان پر نعمات برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمات اس شخص کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص عبد اور معبود کا آپس کا رشتہ ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہے، اور سیدہ کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟
اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور مومنین انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور ہمیں بھی خدمت کا موقع فراہم فرمایا. اللہ آپ لوگوں کی تمام تر زحمتوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الہی اور آمین. امام حسین علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے خوبصورت دعاؤں سے. اور میں مومنین کا اور آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور ایک مہم سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ ایام فاطمیہ ہے تو ایام فاطمیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس سوال کو اٹھا دیتے ہیں، مذہب شیعہ پر ایک اشکال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہے وہ ان واقعات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے گزر چکی ہے، مثلا شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یا حق امیر المومنین علیہ السلام اور خلیفۃ بلا فصل جو کہ شیعہ اٹھاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے والی چیزوں کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، جس سے کافی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں قبلہ آپ کا کیا نظریہ ہے، بیان فرمائیں تاکہ انشاءاللہ استفادہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. قرآن مجید میں قصہ گزشتگان وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، اخیار ہوں، حکماء ہوں، صحیح، ان کو بیان کیا گیا ہے بے شک. اور اس سے کوئی نہ کوئی عبرت ہے. اور مسلمان آج تک کسی جدیدیت کا قائل نہ ہو کر اسی قدیم قرآن کے الفاظ کو 1400 سال نہیں ہزاروں سو سال کی بات ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے ترقی کر کے آج ہر کچھ کر رہا ہے اور خلا فضا سب میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس نے بہت ایسی چیزیں ایجاد کی، مگر اس کے باوجود بھی اسی قصہ پارینہ کو قادر مطلق خالق عقل پروردگار نے ہم کو دعوت دی کہ اسی قرآن کو بار بار دہرائیے. اور وہی آدم کا قصہ، وہی جنت سے ان کا نکالا جانا، وہی ابلیس کا قصہ، بے شک ذاکرین، اور قرآن میں خود برابر ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. بے شک. اس کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے فوائد ہیں. اور اللہ جیسا لا الہ الا اللہ کہہ کے وحدت کا پرستار بنانے والا اور انبیاء علیہ السلام توحید اسلامی کی دعوت دینے والے، اور انبیاء کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام آج تک وحدت کے سلسلے سے جو ہے وہ دعوت دینے والے، خود بی بی فاطمہ جن کا جو ہے وہ نعرہ ہی وحدت پروردگار ہے، اور جیسا کہ دربار میں جو خطبہ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اگر اللہ نے مثلا یہ کہا کہ جیسے کہ میں نے ابھی آیت پڑھی کہ جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دی وہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ رحم الراحمین ہے، لعنت سے کیا سروکار اس کو، وہ بددعا اور یا مایوسی یا ان کے اوپر عذاب کرنا ٹھیک ہے. پروردگار کی طرف سے کیا کوئی بدلے کی آگ ہے، کوئی بدلے کی چیز ہے، کوئی انتشار ہے، کوئی اختلاف ہے؟ پروردگار ارحم الراحمین ہے، تواب ہے، غفور الرحیم ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے پروردگار جبار بھی ہے، سبحان اللہ، بے شک. اور اس نے کہا بھی کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی، اور دنیا ہی میں نہیں بچا ہے بلکہ آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. اور یہی تک نہیں کہ لعنت ہی ہے، اس کے بعد آیت کہتی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ اکبر. دیکھیے
یہ قرآن تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن تو ایک صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے. تو کیا صحیح راستہ یہ، اس کا مطلب صحیح راستہ یہ ہے کہ برا برا ہے قرآن کی نگاہ میں، اچھا اچھا ہے. صالحین کی قرآن نے تعریف کی ہے اور ظالمین کی قرآن نے جو ہے وہ برائی بیان کی، ان کے اوپر عذاب کو کہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں میں یا اپنے لوگوں میں اختلاف چاہتا ہے. جی، بار بار قرآن پڑھ کے لعنت ان لوگوں پر جو اللہ کو اذیت دی، جو رسول اللہ کو، تو اللہ کو کیسے اذیت دی جائے اور رسول اللہ کو کیسے اذیت ثابت ہو. تو شیعہ سنی دونوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ تو بذات منی، اللہ اکبر، ان آزاہا فقط آزانی. رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ میرا سرمایہ، بذات یعنی پونجی ہے. جی، جوز اور ٹکڑا تو لوگ یعنی ایک معنی وہ بھی ہے کہ فاطمہ ایک میرا جوز ہے، میرا ایک حصہ ہے، ورنہ بذا یعنی پونجی. کل یعنی کائنات میں پیغمبر کی پونجی کا نام فاطمہ ہے، اور یہی ان کے اکلوتی ہونے پر اور عظیم سرمایہ ہونے پر حدیث دلالت کرتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری بذات ہے، بذات یعنی پونجی، متاع یعنی میرا پورا کا پورا سرمایہ ہے. اللہ کی جوز اور کل یہ چیز بہرحال اپنے حساب سے میں حل کر رہا ہوں. فمن آذاہا، جس نے اس میرے سرمایہ کو، جو میرا کل یہی سرمایہ ہے، میری کل پونجی ہے، میرے بچے پیدا ہو کے مجھے اب تر کا لوگ تانا دیتے رہے، اور اب جو اس تانے کے جواب میں میری پونجی ہے وہ کل کی کل اکلوتی اکیلی فاطمہ میری پونجی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بے شک. اسی لیے فاطمہ کیوں پونجی ہے؟ کیونکہ اس کو سیب جنت میں یا انار جنت میں پیغمبر کو اس نور کو چھپا کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے سے خلقت حضرت فاطمہ وجود میں آئی. بے شک. اور اس دنیا میں بھی فاطمہ ہی کل ہے، اس لیے کہ مباہلے میں بھی پیغمبر کے ساتھ جو ابنانا بن کے گئے تھے تو رسول حضرت علی کے بیٹے، جی جی، تھے تو فاطمہ کے بیٹے، بے شک. مگر قرآن نے انہیں نبی کا بیٹا کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائیوں کے مقابلے میں یہ کہہ کے گئے، خود سے ہی شرط رکھی، صحیح، کہ ہاں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناء جو ہے وہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. صحیح. پیغمبر کوئی بیٹا ہی نہیں تھے، مر جاتے تھے. بے شک. جب مر جاتے تھے تو لوگ ان کو تانا دیتے تھے اب تک کا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں پیغمبر کے بیٹے جناب فاطمہ کے ذریعے سے عالم وجود میں آئے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کی حدیث میں بھی ہے کہ اے علی میرے بچے تمہارے صلب سے قرار دیے گئے. اللہ. اور اب اس کی بات کروں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ کیوں پوجی ہے، اس لیے کہ کاروان ہدایت جی جو قیامت تک چلے گا، صحیح، اس میں فرزندان پیغمبر ہادی ہیں، حجت خدا، بے شک، رہنما ہے. بے یہ شک. ذریعے سے کس کے ہیں؟ بطن فاطمہ سے آگے بڑھا یہ سلسلہ ہے. سبحان اسی لیے اللہ. فاطمہ ام الائمہ کہا جاتا ہے. بے شک. اور یہ جناب رسول خدا قرآن نے ان کو تسلی دی ہے، انا اعطینا کل کوثر، جی یعنی فاطمہ کو کوثر کہہ کے اس بات کی تسلی دی ہے کہ فاطمہ تم کو میں نے بطور کوثر ہدیہ کیا ہے. فاطمہ کو اللہ نے کہا، اور یہ ہدیہ ایسا ہے کہ جو ختم نہیں ہوگا، جو تم بریدہ نہیں، جو ختم نہیں ہوگا، اور قیامت تک اس کا سلسلہ رہے گا. اسی لیے اللہ نے صلوات بھیجوائی جو، تو وہ اپنے نبی سے کہا کہ نبی ان کو صلوات کا طریقہ بتاؤ. صحیح. اس لیے کہ صلوات کہتے تھے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا نام صرف آیا ہے تو یہ کہتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد کافی ہے، جی ہم صلی علی محمد وسلم، جی صلوات بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا. تو پیغمبر نے انہیں ڈانٹا، جیسا کہ فضائل الخمسہ من الصحائح ستہ، جی جی 6 صحیح کتابوں سے 5 گوہر نایاب کے فضائل. صحیح. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے جو لوگ
ایسی صلوات پڑھتے تھے جس میں محمد پر ختم کر دیتے تھے، پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے اوپر دم کٹی صلوات نہ بھیجو، لا تصلوا علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے اوپر دم کٹی صلوات مت بھیجو۔ فقیل یا رسول اللہ ما ہے صلاۃ البدع، جی اے رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ جو ہے وہ صلوات بکرا یا دم بریدہ کون سی صلوات ہے جی جس کو آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صلاۃ بکرا یہ ہے کہ تصلوا علیہ ولا تصلوا علی علی، سبحان میرے اللہ، اوپر تو صلوات پڑھو لیکن میری آل کے اوپر نہ پڑھو۔ جی تو یعنی رسول اسلام کو پروردگار عالم نے یہ جو اولاد عطا کی ہے جی وہ فاطمہ کے وایا قیامت تک امام زمانہ کی بھی شکل میں، یہ المہدی من ولد الحسین یا من ولد الفاطمہ، مہدی بھی اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ جی یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے۔ تو کیا کہا؟ آپ کے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی جی کہ قرآن میں جی اس طرح کے ظالمین کا بھی تذکرہ ہے صحیح، اور ان کے اوپر عذاب مہین، عذاب علیم اور خطرناک قسم کے عذاب کو کہہ کے دعوت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ قرآن اختلاف ایجاد کرنے کے لیے نہیں بیان کیے جی اور آج بھی آ رہا ہے، بے شک، بلکہ وہ اس لیے کہ تم ہوشیار رہنا، باطل جو ہے وہ دوسری چیز کا نام ہے اور حق دوسری چیز کا نام ہے، بے شک، اور ہر صدی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دہرائے جائیں۔ اسی لیے ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اے رسول قرآن کے پورے واقعات اور باتوں کو آپ دہراتے رہیے، اس لیے کہ چاہے وہ فرعون کا دشمن خدا کا واقعہ ہو، جی چاہے وہ نمرود کا واقعہ ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ انہوں کا واقعہ ہو، صحیح، تو حق و باطل شروع سے برسرے پیکار رہے اللہ کے مقابلے میں، آدم کے مقابلے میں، کبھی شیطان کی شکل میں، کبھی فرعون جو ہے وہ ان کی شکل میں، اسی طرح سے جناب فاطمہ کی بھی شکل میں اور ان کے غاصبین فدا جی یا ان کے قاتلین اور ظالمین کی شکل میں، بے شک، کم و بیش یہ تاریخ میں ہمیشہ بیان ہوا اسی پیٹرن پر، اسی طرز پر جیسے قرآن میں بیان کیا گیا، اور اس کو اختلاف کا باعث نہیں قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جی ورنہ آج جو دنیا یہ کہے گی کہ قرآن تو اختلافات بیان کرتی ہے، مثلا قرآن سورہ منافقون نازل کرتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اور اپنے دامن میں جھٹکی ہے، جی تو اب آدمی کہے گا کہ ارے رسول اللہ کے اصحابی تو تھے، کوئی ہندو اور عیسائی تو نہیں تھے یہ منافقی، جی بالکل، لیکن یہ سورہ منافقات تھی۔ تو یہ اختلافی بات ہے، اللہ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیار کی بات کرتا، محبت کی بات کرتا، اور اس کے علاوہ یہ سب چیزوں کو نہ دہراتا، اس لیے کہ یہ سب دہرانے سے رسول کے اصحاب بدنام ہوتے ہیں۔ جی اسی طریقے سے میں بتاؤں آپ کو کہ پروردگار عالم نے کسی نے کوئی گڑبڑی ایسی کی کہ جو ناقابل برداشت ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر وحی نازل کر دیا اور بتا دیا کہ اے رسول یہ جو کام کیے ہیں تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح، یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ صحیح راستہ اور غلط راستہ دونوں قرآن میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو صرف بیان کیا جائے اور دن کو نہ بیان کیا جائے، تو نہ ہو۔ آج سامراجی طاقتیں یہی کہہ رہی ہیں، اسرائیل یہی کہہ رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ سب چیزیں پڑھ کے ان کا مقصد حاصل کرا رہے ہیں، یعنی مومنین میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ جی جی حالانکہ اس ذریعے سے اختلاف نہیں رونما ہوتے، بلکہ ایک سچائی کا راستہ جو دھندلا ہوتا جاتا ہے صحیح، وہ سچ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے آپ، میں ایک مثال کے طور پر کہہ دوں جی کہ 40-42 اہل سنت کی کتابوں میں یا اس سے بھی بیشتر کتابوں میں جی جی نام لے کر ابو بکر اور جو ہے وہ عمر بن خطاب کا بیان کیا گیا کہ جناب فاطمہ دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر گئے اور انہوں نے وہ ظلم کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آخری وقت تک جو ہے وہ ان لوگوں سے ناراض رہی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح صحیح، اور جب پیغمبر کے پاس جب یہ پیغمبر کے بعد
یہ لوگ یہ کام انجام دیے تو فاطمہ نے پیغمبر کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے میرے بابا دیکھیے کتنا جلدی زمانہ بدل گیا کہ قحافہ کے بیٹے نے فلاں نے میرے اوپر یہ اذیت دی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس وقت بی بی فاطمہ کے پاس یہ لوگ حضرت علی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے ذریعے اجازت لے کے گئے ہیں. بولن تو اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن مولا نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجئے ورنہ یہ دشمن یہ ہمیشہ کے لیے ایک بات بتا دیں گے کہ وہ تو رحمت للعالمین کی رحمت کا ٹکڑا تھی. جب رضا ہے تو ٹکڑا ہے. وہ تو معاف کر دیتے. حضرت علی کو کھل رہا تھا چونکہ حضرت علی کے جو ہے خلافت کا اور ولایت کا مسئلہ تھا امامت کا مسئلہ تھا اس لیے ان کے پاس جانے نہیں دیا ورنہ وہ تو معاف کر دیتے. تو حضرت علی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس وہ آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آئیں گے آنے دیجئے. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچے سلام کیا تو سنی شیعہ دونوں کتاب میں سلام کا جواب فاطمہ نے نہیں دیا. کبھی ادھر سلام مسلمان کا دیا جاتا ہے شیعہ اور سنی میں. جی جناب فاطمہ کا سلام کا جواب نہ دینا ان کے کفر کی طرف ظاہر ہے کہ جو بیزت الرسول پہنچا دے وہ خدا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان لوگوں سے کہا کہ علی ان سے پوچھو کہ میں جو پوچھوں گی وہ اگر یہ جانتے ہیں تو اس کو ہاں کریں گے. یہ کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ کی حدیث میرے بابا کی حدیث فاطمہ بذات منی من آذا فقط آذانی تم لوگوں نے سنی ہے کبھی؟ انہوں نے تصدیق کیا ہاں ہم نے سنی ہے. تو جب ان سے تصدیق کر لیا کہ یہ ان کی حدیث تم لوگوں نے اپنے کانوں تب انہوں نے کہا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کہا اللہم انی اشہدک انہما قد آذانیا وغضبہ کہ یہ پروردگارہ تو گواہ رہنا ان دونوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے اور دونوں نے میرے حق کو غصب کیا ہے. یہ روایت جناب جابر سے بھی ہے. میں بات کو مختصر کروں جناب جابر سے یہ روایت ہے اور ہمارے یہاں کتاب بحار الانوار میں بھی ہے. علماء اہل سنت کی کئی کتابوں کے اندر اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں جیسے کہ بخاری جلد 5 صفحہ بخاری کا صحیح بخاری جلد 5 صفحہ جو ہے وہ 20 اور اسی طریقے سے جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی اس روایت کو جلد 4 صفحہ 1903 پر ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز جو بیان کی گئی ہے کہ فاطمہ غضبناک ہوئی اور گفتگو نہیں کیا حتی توفیت یہاں تک کہ انہوں نے پائی اور وفات پر ہی نہیں انہوں نے وصیت کر دیا کہ علی جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے ان کو اطلاع نہ دیجیے گا میری جنازے. بخاری نے لکھا ہے کہ جناب زہرا کا یہ اصرار تھا کہ علی ان کو اذن اعلان ان کی تک نہ پہنچائیے گا ان تک جو ہے وہ خبر نہ دیجیے گا. اسی لیے رات کا سناٹا ڈھونڈا گیا. جناب ابو ذر باہر نکل کے بولے کہ تدفین فاطمہ میں تاخیر ہے اس لیے آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں. جو لوگ بھی آئے تھے مدینے والے اور لوگ گئے تو نصف شب کے قریب جناب سلمان فارسی کے پاس مولا حسن کو بھیجا یہ کہہ کے کہ بلا لاؤ اور اب تدفین کا وقت. اور جو لوگ بھی یعنی بعض روایتوں کی بنیاد پر 13-14 آدمی ورنہ 7 آدمی کی روایت ہے جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کن کے ذریعے سے زمین کو خلق کیا گیا کن کے صدقے میں کس کے ذریعے سے. تو انہوں نے بتایا کہ 7 لوگوں کے اس میں سلمان ابو ذر اور مقداد عمار اور جو ہے قاری عبداللہ ابن مسعود اور اسی طریقے سے اپنے کو کہا حذیفہ اور 7واں کہا کہ وَأَنَا السَّابِعُ إِمَامُهُمْ میں ان کا امام ہوں جو 7واں ہوں. سبحان اللہ. انہی کے ذریعے سے بہم ترزقون تم جو ہے وہ رزق دیے جاتے ہو سب لوگ یہ زمین والوں اور آسمان والوں. بہم انہی 7 کی جگہ پر یہ زمین خلق کی گئی. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ انہی کی بنیاد پر تم کو بارش تم پر نازل ہوتی ہے. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ اور انہی کی بنیاد پر تمہاری خداوند عالم نصرت کرتا ہے. وَهُمُ الَّذِينَ یہ روایت ہے
हम उल्लज़ीना, ये वही लोग हैं कि शाहिदू अला फातिमा सलाम, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर नमाज पढ़ी। ठीक है, बेशक। किताब किबला वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 1 मिनट का टाइम बचा है, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि जनाब फातिमा के बारे में अब लोग कहने लगे ये बात, एक ये आवाज आई कि अबू बकर साहब ने नमाज पढ़ाई। हजरत अली ने कहा कि आप ही हुकूमत वाले हैं, तो जाहिर है हुकूमत का आदमी जब खुद हाकिम खलीफा रसूल है तो मैं क्यों पढ़ा। बताइए, सारी किताबें ये कहती हैं कि इनको इत्तला ही नहीं दी, आखिर तक नाराज हैं, और आज उनके वकील लोग ये कहते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा के साथ ये घटना ही नहीं घटी, ये वाकया ही नहीं, वे शिया लोग वहाँ जी, ताहिरुल कादरी के लोग जो बहुत स्कॉलर और मुतालियाती लोग माने जाते हैं, इन लोगों ने भी इनकार कर दिया। तो अब आप बताइए कि बलागत और फसाहत का जो मजहब नहीं रखती, ये तरीका है, आप जितना इनकार करेंगे उतने ही शिद्दत से कसम और उतने ही बयाना लाया जाएगा। बेशक बेशक। आप इस वक्त का हाल ये है कि लोगों ने इतना ज्यादा जनाब ज़हरा के सिलसिले में इनकार कर दिया है धीरे धीरे कि ये आज तो वाकया ही नहीं है। तो हमारे आयात मराजे किराम खुसूसन आयतुल्लाह वही खुरासानी ने ये कहा कि वक्त भी खत्म हो चुका है जी, इसलिए इस चीज को मनाया जाए, ख्याल रखें। क्यों हम तो पाबंद भी हैं और इसमें वहदत इस्लामी यकीन है, बस इस वाक़े में इनकार किया जा रहा है, इसी बुनियाद पर इस वाक़े को अब शिद्दत से मनाना। बेशक। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हम सबका किताबों में लिखा हो, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। सुन्नी हजरात का इन लोगों का नाम लेके लिखा हुआ है, तो कैसे इख्तिलाफ की बात है? जो किताब पढ़ेगा वो नाम लेके करना। बिल्कुल। हम तमाम नाज़रीन को दुआ करते हैं कि परवरदिगारा उनकी इबादत को कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम के बर्पा करने वाले जनाब हज़रत के सरकार सैयदुल शुहदा की शफाअत हम सब लोगों को परवरदिगार नसीब फरमाए। इलाही आमीन। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। यकीन फरमाए कि दिल तो नहीं कर रहा कि ख़त्म करे, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी, ये थे हमारे साथ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मज़ाहिर हुसैन साहब किबला। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और हक़ पर मबनी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई। यकीनन देखें, बात ये होती है कि जैसे इन्होंने आखिर में एक बहुत ही कीमती जुमला फरमाया और ये कहा कि इख्तिलाफ़ उन चीज़ों पर हुआ करते हैं कि जहाँ कोई चीज़ आप नई चीज़ लेके आते हैं, वो नई चीज़ जो आप लेके आते हैं तो उस पर तो इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो शिया कुतुब में भी लिखी है, अहले तसन्नुन की कुतुब में भी लिखी है, तो उस पर क्या इख्तिलाफ है? ये तो वही वाली बात हो गई कि एक चीज़ जो है हम हक से जो है वो इनकार करें। इख्तिलाफ ऐसे तो इख्तिलाफ वो तो बढ़ता रहेगा, इख्तिलाफ तो ऐसे बढ़ता रहेगा। वो अगर कोई बढ़ाना चाहे तो वो तो खुद हमारे अपने मज़हब में भी आपस में लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। एक ही मज़हब है हमारा, सब 12 इमामी भी होते हैं, 12 इमामी भी होते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की भी मुंतज़िर समझते हैं, हर चीज़ में मुश्तरक होते हैं। हमारी वही उसूल काफ़ी है, वही मल्ला यज़रुल फ़क़ीह है, लेकिन फिर भी उसके बाद इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ अगर उस तरीके से लोगों ने करने हैं इख्तिलाफ़ात, तो वो तो होते रहेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर हम रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर इस तरीके से खामोश रहेंगे, तो इस किस्म की ये कोई तरीक़ा नहीं है, ये कोई तरीक़ा नहीं है। तो हम लोगों पर हक़ाइक़ को जो है वो लोगों के सामने बयान करने चाहिए, और मख़सूसन इन अयाम में और जितनी भी बहरहाल दिन है उसमें हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।